बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। प्रोग्राम हज़रत अली एक अबखरी शख्सियत में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के अपने इस प्रोग्राम में हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की उस ज़िंदगी के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसका ताल्लुक़ आपकी शुजाअत और ग़ज़वात इस्लामी से है। तो आइए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस्तकबाल करते हैं सैयद ग़ुलाम अब्बास रिज़वी साहब का, जो इस मौजू से मुताल्लिक़ हमारे तमाम सवालों के जवाब देंगे। ग़ुलाम अब्बास साहब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। ग़ुलाम अब्बास साहब, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ग़ज़वात में शामिल होकर जिस तरीक़े से मदद की और तौहीद के परचम को बुलंद किया, तो आप हमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत के सिलसिले से कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, जब हम उस ज़िंदगी को पढ़ें तो हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरह से, जहाँ बहुत सारे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मौक़े आए हैं जहाँ आपने तौहीद के परचम को बुलंद किया, वहाँ मसला शुजाअत का भी था, शुजाअत का भी था। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि शुजाअत असल में एक पाकीज़ा सिफत का नाम है, जबकि बुज़दिली इंसान की ज़िंदगी पे एक बदनुमा दाग है। बिल्कुल। शुजा इंसान, बहादुर इंसान खुद अपनी भी हिफाजत करता है और दूसरों की भी हिफाजत करता है। बिल्कुल। बहादुर और शुजा उसे नहीं कहते जो सिर्फ अपनी हिफाजत करे, बल्कि बहादुरी और शुजाअत का इस ताल्लुक़ इस बात से है कि खुद भी बचे, खुद भी हिफाजत करे और दूसरों की भी हिफाजत करे। बिल्कुल। लेकिन हमने क्या है, अलमिया यह है कि हमने शुजाअत को सिर्फ मैदान से जोड़ कर देख लिया है। बिल्कुल। हम सिर्फ मैदान से जोड़ के देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग ग़ज़वात से जोड़ते हैं। ग़ज़वात से जोड़ते हैं। शुजाअत का मतलब ये है कि हम उससे मुकाबला करें जो समाज का दुश्मन हो, जो इंसानियत का दुश्मन, जो दीन का दुश्मन, जो मुआशरे का दुश्मन हो, उससे हम मुकाबला करें और अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। बिल्कुल। उस इंसान को शुजा और बहादुर इंसान कहते हैं। एक तो ये है शुजाअत। दूसरे, हमारे अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है, उससे मुकाबला करें। ये सबसे बड़ा मुकाबला होगा अपने नफ्स से। फिर उसके बाद जो हमारा नज़रियाती दुश्मन है जो मैदान में है, उससे मुकाबला करना, इसी का नाम शुजाअत है। आप देखें कि ये जितने भी ग़ज़वात हुए हैं, इसका मकसद सिर्फ एक था कि उस वक्त मक्के में जब पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो उस वक्त लोगों का बड़ा बुरा हाल था। लोगों पे तरह तरह से जुल्म हो रहा था, लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, गरीब अपनी गुर्बत की वजह से मर रहा था, तो कमज़ोर अपनी कमज़ोरी की वजह से आखिरी हिचकियाँ ले रहा था। यानी बहुत बदतरीन हालात थे। बदतरीन हालात थे। ग़ुलाम अपनी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था और वो हसरत व यास के साथ चारों तरफ देखता था, उसका कोई मददगार नहीं था। इंसानियत सिसक रही थी। यानी मक्के की ज़मीन पे कोई ऐसा नहीं था जो ये कहता नहीं भाई ये जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, इंसान के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि इंसान सब बराबर हैं, सबको जीने का हक़ है, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पैगम्बर आए हैं तो उन्होंने आवाज़ बुलंद कर दी और कहा कि नहीं, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, सब इंसान हैं, सब अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। वो वक्त भी आता है कि पैगंबर की जब ये बात उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, उसी को मानो, और वही अल्लाह जिसने सबको पैदा किया, जो हमारी शहरगे हयात से भी ज़्यादा करीब है, उसी की इबादत करो, उसी की इताअत करो और किसी की इबादत इताअत ना करो। ये बात उनको बुरी लग जाती है और इसी का नतीजा था कि जब सब इकट्ठा हो जाते हैं पैगंबर पे हमला करने के लिए, सब इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म होता है, पैगंबर माइग्रेट कर जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं, मदीने आ जाते हैं। अब जब पैगंबर मदीने आ गए तब भी इनको बर्दाश्त ना हुआ और यहाँ तक कि एक लश्कर लेके मदीने पे हमला करने के लिए आना चाहते थे कि ये बात पैगंबर को मालूम हो जाती। ये बद्र रिएक्शन था इसी बात का, जो पैगंबर ने आवाज़ उठाई थी जुल्म के खिलाफ। तो बद्र के मकाम पे आ जाते हैं। सन 2 हिजरी का ये वाक़या जब इधर से मालूम हुआ तो जान का बचाना,
اپنا دفاع کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ بدر کے مقام پہ پہنچتے ہیں، اور جب بدر کے مقام پہ پہنچے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوا تو پیغمبر نے کہا پروردگار یہ جو جماعت ہے اگر یہ آج ختم ہو گئی تو پھر اس زمین پہ تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ سن 2 ہجری میں جب دونوں آمنے سامنے ہوئے ہیں تو پیغمبر نے حضرت حمزہ جناب عبیدہ اور حضرت علی کو بھیجا۔ پھر کیا تھا، مقابلہ ہونے لگا، اور حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلا معرکہ ہے اپنی تلوار کا وہ جوہر دکھایا، شجاعت کا وہ جوہر دکھایا کہ جناب حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ یہ وہ معرکہ تھا کہ مشرکین مکہ نے سرخ موت کا خطاب دے دیا تھا حضرت علی کو آپ کی شجاعت کی وجہ سے، اور یہ 2 ہجری میں فتح یابی ہو جاتی ہے، فتح ہو جاتی ہے۔ اور اسی بات کو حضرت علی علیہ السلام یاد کر کے آپ کہتے تھے نصرنا رسول اللہ لما تدابروا وصاب علیہ المسلمون ذو الحجہ، ہم نے پیغمبر کی مدد اس وقت کی جب زمانہ آپ کا دشمن ہو گیا تھا۔ ضربنا غوات الناس عنہ تکرما ولما یروا قصد السبیل ولا الہدی، اور ہم نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا جو انسانیت کے دشمن تھے، ہم نے ان سے مقابلہ کیا جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے، جنہوں نے انسانوں کو ہدایت سے دور رکھا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَمَّا آتَانَا بِالْهُدَى كَانَ كُلُّنَا عَلَىٰ طَاعَةِ الرَّحْمَٰنِ بِالْحَقِّ وَالتُّقَىٰ، اور پیغمبر ہمارے پاس ہدایت لے کے آئے تو ہم اسی راستے پہ چل دیے جس کا حکم ہمیں پیغمبر نے دیا۔ تو اس معرکے میں حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت بھی ظاہر ہو گئی۔ واقعاً غلام عباس صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس وقت امام حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طریقے سے مدد کی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی بالکل، سن 3 ہجری میں غزوہ احد، یہاں بھی جب پیغمبر کو سب چھوڑ کے چلے گئے، ہوا یہ کہ یہی بدر میں جب شکست ملی انہیں مشرکین مکہ کو، تو اب اسی کا ریئیکشن تھا احد۔ اچھا، انہوں نے پلاننگ کرنے کے بعد پھر وہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ پیغمبر کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اصحاب کو بلایا اور لوگوں سے بتایا بھائی وہ لوگ پھر ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا کریں بتاؤ، یہیں مدینے میں رہ کے ان کا مقابلہ کریں یا چلیں شہر سے باہر نکلیں؟ تو 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا نہیں ہم یہیں پہ مقابلہ کریں گے شہر میں رہ کے ہی، دوسرا گروہ تھا کہ نہیں ہم باہر مقابلہ کریں گے۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا پیغمبر نے کہ یا علی تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ شیر میدان میں لڑنے کا عادی ہوتا ہے، گلیوں میں نہیں۔ یہاں تک کہ سن 2 ہجری میں مقام احد تک پہنچ جاتے ہیں لوگ اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ جب پہنچے اور یہاں تک کہ معرکہ شروع ہوا، فتح یابی ہوئی، لیکن جب لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے ہیں تو پھر سے مشرکوں نے حملہ کر دیا۔ اب ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور لوگ بھاگنا شروع ہوئے۔ اسی میں کسی نے کہہ دیا ان محمدن قد قتل، محمد قتل ہو گئے۔ اب جیسے اس آواز کا سننا تھا کہ اور تیزی سے لوگ بھاگنے لگے، لیکن پیغمبر تھے آواز دے رہے تھے، اور قرآن اسی بات کو سورہ آل عمران آیت نمبر 153 قرآن اس بات کو یاد دلا رہا ہے، کہہ رہا ہے وہ کس طریقے سے پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ اذ تسعدون ولا تلؤون علی عہد والرسول یدعوکم، تمہارا رسول تمہیں آواز دے رہا تھا، بلا رہا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ احد کے دن کی بات ہے۔ تمہارا رسول تمہیں بلا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، لیکن تم تھے کہ الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ پیغمبر کہہ رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ انی رسول اللہ علیکم قد وعدنی النصر فأین الفرار، کہاں بھاگے جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ تم نے تو نصرت کا وعدہ کیا تھا، لیکن سب چلے گئے، سب چلے گئے۔ اب ایسے عالم میں صرف ایک شخص بچا جو ہر موقع پر پیغمبر کی مدد کیا کرتا تھا، وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے۔ جب دیکھا کہ سب چلے گئے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر نے آواز دی، امیر المومنین قریب آئے، اور آنے کے بعد کیا دیکھا؟ مشرکوں نے چاروں طرف سے پیغمبر کو گھیرا ہے۔ حضرت علی نے اب تلوار چلانی شروع کی، اور اس طریقے سے تلوار چلانی شروع کی، تلوار ٹوٹ گئی۔ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں جبریل امی ذوالفقار لے کے آئے حضرت علی علیہ السلام کے لیے، اور یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان علی کی طرح نہیں، کوئی تلوار ذوالفقار کی طرح نہیں۔ اب پیغمبر کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر کے قریب پہنچتے ہیں، دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں پیغمبر کے۔ پیغمبر نے آنکھیں کھولی، کہا یا علی
جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یہ وہ مقام تھا جہاں پیغمبر تنہا تھے، پیغمبر کی جنگ احد میں بھی مدد کی۔ یہ تھا حضرت علی علیہ السلام کا وہ دن، شجاعت کا دن کہ جس میں پیغمبر کی آپ نے جان بچائی۔ جی بالکل غلام عباس صاحب، اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ معرکہ خیبر میں حضرت علی علیہ السلام نے کس طریقے سے خیبر فتح کیا، اس پر روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، جنگ خیبر میں بھی حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت کا اس طرح سے مظاہرہ کیا کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ جب 39 دن تک لوگ جاتے رہے، خیبر فتح نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جو معرکہ تھا، معرکہ خیبر میں بھی مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ لوگ جب کوئی کارواں مدینے کی طرف آتا تھا، قافلہ، تو ان سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر نے انہیں منع کیا کہ دیکھو یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے، کوئی بیچارہ، کوئی تاجر، کوئی بزنس مین آ رہے ہیں، تم انہیں لوٹ لیتے ہو، یہ غلط ہے۔ بس اسی بات کو لے کے یہ معرکہ خیبر ہوا۔ اچھا، اس کی اصل وجہ یہی تھی؟ اصل وجہ یہی تھی۔ 39 دن تک لوگ گئے، خیبر فتح نہیں ہوا۔ اب 39ویں دن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا، تب آپ نے کہا، آواز دی، اینا وارث العلم والحلم، اینا مجیر الایام من باسہا، کہاں ہے علم و حلم کا وارث، کہاں ہے ایام کی تقدیر بدلنے والا، اینا ذو النجدۃ الذی لو دعاتہ فی الثریا مروعۃ لباہا، کہاں ہے وہ مددگار کہ اگر جس کو کوئی ثریا ستارے پہ بھی مدد کے لیے بلاتا ہے تو وہ لبیک کہتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ آواز دینی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام خیبر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حاضر ہوئے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم دیا کہ خذ ھذہ الرایۃ حتی یفتح اللہ علیک، کہا اے علی یہ علم لو، جب تک فتح نہ ہو جائے تب تک نہ آنا۔ علم لیا، قلعہ خیبر کے قریب پہنچے حضرت علیہ السلام۔ جیسے ہی حضرت علیہ السلام خیبر کے قریب پہنچے تو ان کا سب سے بہادر، سب سے شجاع پہلوان مرحب نے حضرت علی کو دیکھا اور مغرورانہ انداز میں کہتا، قد علمت خیبر انی مرحبو شاک کی صلاح بطل مجربو ازل حروب و اقبلت طلاحبو، کہا اے آنے والے تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، جبکہ خیبر کو بھی معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں۔ اب جب اس نے یہ کہا تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا سرغام و آجامن ولیس قصورا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں، شیر ہوں، شیر ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں ابل الزارعین شدید قصورا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں شیر کی طرح طاقتور ہوں جس طرح جنگل کے شیر طاقتور ہوتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں اضرب بالسیف رقاب الکفرا اکیلہم بالسیف کیل السندرا، میں وہ ہوں کہ میری تلوار کفار کے درمیان فیصلہ کرتی ہے اور تجھ جیسے بہادر کو میں اپنی اس تلوار کی نوک سے تولوں گا۔ اب جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہا، اتنے میں مرحب قریب آیا اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آپ کو یہاں بھی فتح ہوئی۔ تو خیبر میں بھی حضرت علی علیہ السلام نے وہ شجاعت دکھائی کہ جس کی نظیر ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے۔ جی بالکل۔ غلام عباس صاحب، غزوہ احزاب یعنی خندق میں حضرت علی علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بالکل، غزوہ احزاب، اس میں بھی حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ اس طریقے سے کیا۔ لشکر تھا کہ جب مدینے آ جاتا ہے اور آنے کے بعد اس نے مدینے کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ تو اس وقت جب وہ آ رہے تھے تو اس وقت پیغمبر نے جناب سلمان فارسی سے پوچھا تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنی حفاظت کریں، کیونکہ ان کا بہت بڑا لشکر تھا۔ تو جناب سلمان فارسی نے اسی غزوے میں کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں لشکر سے تو چاروں طرف سے خندق کھود دیتے ہیں۔ تو پیغمبر کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا جناب سلمان فارسی کا، اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق کہتے ہیں، چاروں طرف سے جنگ خندق کھدوا دی پیغمبر نے۔ لیکن وہ لشکر جب آیا تو خندق کھود چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے چاروں طرف سے گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ یہ معرکہ جہاں پہ ہوا تھا بیچ میں ایمان والے تھے اور پیغمبر کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام بھی تھے، اور چاروں طرف سے خندق کھود دی جاتی تھی تاکہ ادھر دشمن ادھر نہ آ سکے، اپنے ڈیفنس کے لیے، بچاؤ کے لیے خندق کھود دی جاتی تھی۔ تو جب اب قرآن کے لفظیں ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 10 کہ جب وہ آ گئے ہیں اب لوگوں کا انجام کیا ہو گیا، لوگوں کا انجام کیا ہوا جب وہ آگے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے
کہ جب وہ لشکر اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے تمہارے قریب آ گیا اس وقت تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور تمہارا دل تمہارے گلے تک آ گیا، اور اس میں سے بہت سے لوگ تو ایسے تھے کہ جو اللہ پہ بھی وہم و گمان کرنے لگے اور پیغمبر سے کہنے لگے آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا، اب تو یہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ 1 مہینے تک محاصرہ چلتا رہا، 1 مہینے تک محاصرہ چلا، تقریباً 1 مہینے تقریباً 1 مہینے تک۔ آخر میں 5 لوگ ایک مقام پہ، ایک جگہ پہ خندق تھوڑا کم کھودی تھی، چوڑائی کم تھی، وہیں سے عبور کر کے خندق کو ادھر آ جاتے ہیں، بیچ میں آ جاتے ہیں۔ 5 لوگ تھے، عمرو ابن عبدود، اکرمہ ابن ابی جہل، حبیرہ ابن وہب، نوفل ابن عبداللہ، زرار ابن خطاب۔ یہ 5 لوگ آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد پھر عمرو ابن عبدود جو ان کا سب سے بڑا پہلوان تھا، آنے کے بعد کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اچھا وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا لیکن سب خاموش تھے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ جو اس کا مقابلہ کرتا، اور حضرت علی علیہ السلام بار بار اٹھ رہے تھے کیونکہ وہ گستاخی رسالت کر رہا تھا، اور علی بار بار اٹھ رہے تھے، کہا یا رسول اللہ میں ہوں اس کے مقابلے میں جانے کے لیے، کہا نہیں۔ آخر میں جب پیغمبر نے دیکھ لیا کہ اب کوئی جانے والا نہیں ہے، تب حضرت علی علیہ السلام کو اس وقت اپنی ردا، اپنا امامہ آپ کے سر پہ رکھا، اپنی ردا پہنائی، اور پھر حضرت علیہ السلام کو رخصت کیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام جانے لگے تب اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا تھا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حضرت علیہ السلام آئے، عمرو ابن عبدود جو اتنا بڑا بہادر شجاع، مقابلہ چلتا رہا حضرت علیہ السلام سے۔ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام اس پہ غالب ہو جاتے ہیں۔ جب غالب ہو گئے ہیں تو اس نے لعاب دہن کے ذریعے سے آپ کی گستاخی کی، آپ کی شان میں۔ دیکھیے میں نے کہا تھا، میں وہیں پہ آ گیا، میں نے کہا تھا کہ ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ جو انسانیت کا دشمن ہوتا ہے، سماج کا دشمن ہوتا ہے، لوگوں کا دشمن ہوتا ہے، دین کا دشمن ہوتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر ہے، ہمارا نفس، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب جیسے ہی یہاں حضرت علی علیہ السلام نے دونوں دشمن سے مقابلہ کیا، جیسے لعاب دہن کے ذریعے سے اس نے گستاخی کی، حضرت علی علیہ السلام فوراً ہٹ گئے، عمرو ابن عبدود سے دور ہٹ گئے۔ کیوں؟ اگر اس وقت اس کا مقابلہ کرتے تو نفس شامل ہو جاتا۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے یہ درس دیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے، اور نفس پہ قابو کرنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے، بالکل سب سے بڑی جنگ لڑنا ہے نفس سے۔ وہاں پہ حضرت علیہ السلام نے نفس سے بھی لڑائی لڑی ہے۔ ہٹ جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد، جب کچھ دیر کے بعد جب آپ کا جلال ختم ہو جاتا ہے تو پھر آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ جیسے مغلوب ہوا تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہے، بالکل عبادت ثقلین سے۔ تو یہاں بھی حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت کا جوہر دکھایا، اور جوہر دکھانے کا مقصد صرف ایک تھا۔ میں یہی بار بار بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس سے معرکہ ہو رہا تھا وہ انسانیت کے دشمن تھے، انسانیت کا خون بہا رہے تھے، وہ سماج کے دشمن تھے، وہ دین کے دشمن تھے، وہ معاشرے کے دشمن تھے، انہیں کچھ نہیں معلوم، وہ تو انسانوں کا خون بہا رہے تھے۔ تو پیغمبر نے کہا نہیں، انسان کی زندگی بہت اہم ہے، سب کو جینے کا حق ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کی زندگی کو کوئی چھین لے، اسی لیے ان سے یہ سارے مارکے ہوئے ہیں۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے تمام مارکے میں اپنی شجاعت کا وہ جوہر دکھایا۔ بدر سے لے کے حنین تک حضرت علی علیہ السلام ہر مقام پہ توحید کے پرچم کو بلند کرتے رہے، اور وہ لوگ جو انسانیت کے دشمن تھے ان سے آپ مارکے میں ان کے خلاف شامل ہوتے رہے۔ غلام عباس صاحب، آپ کا اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لہٰذا ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کے سلسلے سے بتایا۔ ناظرین، آج کے لیے بس یہیں تک، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر کسی اہم موضوع کو لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور غلام عباس صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔